बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं मेरे पास आज जिन पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर GHQ और इमरान खान से मुतल्लिक है और चार निकात हैं जो हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और खबर भी शेयर करेंगे कि अब किस किस्म के राब्ते और क्या पैगाम एक्सचेंज किया गया है दोनों की तरफ से। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में पंजाब में कोई अदालत नहीं मिल रही जहां पर इमरान रियाज खान को पेश किया जा सके और आज भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। और इस दौरान किस किस्म की तकलीफें उन्हें पहुंचाई जा रही हैं और क्या उनके साथ सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, अजियत दी गई, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि फोन बंद कर दिया गया है, राब्ता नहीं हो रहा, नंबर ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब इमरान खान ने एक पैगाम दिया कि राब्ते बहाल हैं और हम बात करने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ एक मुतालबा है हमारा, और मुतालबा ये है कि इलेक्शन करवा दिए जाएं। हम हर एक से मुज़ाकरात करेंगे, बात करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं। राय साहब, दो बातें और इसके अलावा इमरान खान ने कही हैं। वो ये कहते हैं कि ये लोग हमें न्यूट्रल एम्पायर से नहीं हरा सकते। पंजाब के अंदर जबरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग की जा रही है। अब उन्होंने इसके अलावा क्या कहा, दो मकामात पर इमरान खान ने खिताब किया, एक शेखुपुरा में और फिर एक लाहौर में, धर्मपुरा के इलाके में। और इस इंतखाबी मुहिम में आपको राय साहब और अपने सुनने वालों को हम ये भी बता दें और खबर भी दे दें कि जब से इमरान खान ग्राउंड पे मौजूद है, हल्कों का विजिट कर रहे हैं, एक हमें जबरदस्त किस्म की गहमा गहमी नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पलड़ा है वो भारी है। सर्वेज की रिपोर्ट यही आ रही है। खान साहब ये कहते हैं कि एम्पायर्स को साथ मिलाकर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमें न्यूट्रल एम्पायर से नहीं हरा सकते। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का ख्वाब था और इस ख्वाब में ये लौटे अमरीकी गुलाम चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आ गए, लेकिन हमने इन पैसों को पूजा करने वालों को शिकस्त देनी है। और फिर उन्होंने हमजा के हवाले से भी बात कही कि मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमने झूठ को हराना है, बातिल गद्दारों मीर जाफिर मीर सादिक का मुकाबला करना है। अब हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं बल्कि इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। अब ये सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस 13-14 सियासी जमातें, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और फिर इंतजामिया, इन तमाम के साथ मुकाबला होगा इमरान खान का। राय साहब, एक मुलाकात भी हुई है, उसमें भी कुछ सर्वेज पेश किए गए और इस मुलाकात में दोनों तरफ के सहाफी थे। अब ये टैग्स लगना शुरू हो गए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट सहाफी, कुछ न्यूट्रल सहाफी, कुछ PTI सहाफी, कुछ नून लीग सहाफी। तो कुछ मुलाकातें हुई हैं और उसमें लोगों ने इंडिपेंडेंट जिनका ताल्लुक दूसरे कबीले से था वो भी ये कह रहे हैं कि खान साहब अच्छी खबरें आ रही हैं, PTI का पलड़ा भारी है, अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, अवाम इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजेक्ट कर चुकी है और आपके मैदान में उतरने से एक फर्क पड़ा। ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स की कहानी आज उन्हें बताई गई है और फिर कुछ तनकीद भी की गई खुशाब की सीट के हवाले से। लेकिन किस तरह देखते हैं इस पैगाम को जो इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, GHQ को, या फिर वो लोग जो इंपोर्टेड हुकूमत में बैठे हुए हैं किसी के कहने के ऊपर, उन्हें ये राय साहब पैगाम दिया कि आओ बात करें, मेज पर बैठे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, नंबर तो अनब्लॉक हुए हैं। इससे पहले हमने ये खबर दी थी कि नंबर अनब्लॉक हुए हैं और कुछ सोर्सेज को हमने भी कोट किया था और एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने भी कोट किया था कि एक एहसास मौजूद है ताकतवर हलकों में, GHQ में, कि इमरान खान साहब जैसे जो पॉपुलर लीडर हैं, जिनकी एक बहुत ब्रॉड सपोर्ट बेस है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको मुकम्मल तौर पर आप सियासत से आउट नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर लें। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के जो करोड़ों सपोर्टर हैं, यानी एक तो उनके वोटर्स हैं, उसके अलावा सपोर्टर्स हैं, उनके हमदर्द हैं, जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के जरिए गिराया गया था, जो ये समझते हैं, इस बात पर 100% कायल हैं
کہ عمران خان صاحب شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے مقابلے میں 10,000 گنا زیادہ ایماندار ہیں. انہوں نے اپنے 3.5 سال کے اندر پرفارم کر کے دکھایا, غریب طبقے کو ریلیف بھی دیا اور اکانومی کو وہ 5.97% پر لے کر بھی گئے, اور کوئی جواز نہیں تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو ایک ایسے وقت میں گرانے کے لیے جب ان کی حکومت کا صرف 1.25 سال باقی تھا. تمام جو ہمارے معاشی چیلنجز تھے ان کے اوپر عمران خان صاحب نے قابو پا لیا تھا. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ایک آزاد فورن پالیسی کے طور پر نتائج بھی لے کے آ رہی تھی, اور فوج نے اور عمران خان صاحب نے جب تک یہ ایک پیج قائم رہا تب تک جتنے بھی چیلنجز پاکستان کے سامنے آئے, چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ افغانستان کی جو ایک نئی صورتحال تھی اس صورت میں ہو, یا جو فورن پالیسی چیلنجز تھے, وہ ان تمام چیلنجز سے پاکستان نے نمٹا. لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ایک مس کیلکولیشن کی گئی تھی کہ شاید عمران خان صاحب 1-2 دن جلسے کریں گے اور لوگ اس کے بعد باہر نہیں نکلیں گے. لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے, جتنی زیادہ تنقید ہوئی اس کے بعد, یعنی سازش کے بیرونی اور اندرونی کرداروں پر, اور پھر امپورٹڈ حکومت نامنظور جیسا جو تاریخی ٹرینڈ چلا, شاید ہی دنیا بھر میں ٹویٹر پر کوئی اتنا زبردست اور اتنا تاریخی ٹرینڈ چلا ہو جو کہ اتنے دن قائم بھی رہا ہو, اور ہر روز اسی قسم کا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ ہوتا ہے ٹویٹر پر. تو لوگ از خود اس میں ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں, اداروں سے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جی ایچ کیو نے یہ ریئلائز کیا کہ عمران خان صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف شہباز شریف کے گرد سیاست گھومے, صرف آصف علی زرداری کے گرد سیاست گھومے. اب اس کانٹیکس میں ہاشمی صاحب جو ذرائع کوٹ کیے تھے ایک انگریزی اخبار نے اور ہم نے بھی, تو عمران خان صاحب کو کچھ پیغامات تو بھجوائے گئے تھے. کچھ پیغامات ایسے ہیں جو کہ اعجاز الحق کے ذریعے بھجوائے گئے. اعجاز الحق نے خود یہ انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں میں جہاں جہاں وہ بات کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کروانے کی کوشش کریں, اور یہ مشورہ بھی دیا اپنی طرف سے عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب کے ساتھ سازش تو ہوئی ہے, ان کے خلاف سازش تو ہوئی ہے, یہ اعجاز الحق کے الفاظ ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے دشمنی کر کے آپ سیاست نہیں کر سکتے. یہ میرے نہیں, یہ اعجاز الحق کے الفاظ ہیں اور یہ ان کا تجزیہ تھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ میں نے جہاں جہاں میری پہنچ تھی, اور تاثر یہ تھا کہ جی ایچ کیو کے حلقوں میں جہاں جہاں میری پہنچ تھی, میں نے ان کو کچھ پیغامات پہنچائے ہیں اور عمران خان صاحب تک بھی کچھ پیغامات پہنچائے ہیں. اور خان صاحب کا جو پیغام ہے اس کے متعلق اعجاز الحق نے یہ بتایا کہ وہ پیغام یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا, کسی بھی صورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میری فوج کمزور ہو. تو یہ کانٹیکسٹ ہے جس میں عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا نمبر طاقتور شخصیات کے جو آپ نے بلاک کر دیے تھے وہ ان بلاک کر دیے ہیں. اور طاقتور شخصیات سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک طاقتور شخصیت پاکستان کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہے, جو پاکستان میں پچھلے 75 سال سے طاقت کا مرکز رہا ہے. وہ تو جی ایچ کیو ہے. تو ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, اور جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے طاقت کا مرکز تو وہیں پہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک جو دوسری شخصیت جس کے متعلق ممکنہ طور پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے نمبر بلاک کر دیے, وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم ہو سکتے تھے. لیکن اب خان صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ نمبر ان بلاک ہو گئے ہیں, کوئی رابطے بحال ہو گئے ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ ہاں نمبر ان بلاک ہو گئے ہیں. اس کے بعد خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ نو, یعنی رابطے نہیں ہوئے, نمبر ان بلاک ہو گئے ہیں. اب جن رابطوں کے متعلق خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطے نہیں ہوئے, ان میں تاثر یہ ہے کہ عام طور پر ہاشمی صاحب جو آپ کے سابق وفاقی وزراء ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے. شیخ رشید کے متعلق ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ راولپنڈی کے حلقوں کے قریب, جی ایچ کیو کے قریب سمجھے جاتے تھے. انہوں نے تو یہاں تک کئی مرتبہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ میرے کالج فیلو بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, اور میں جس وقت چاہوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے گھر جا کر
ان سے ملاقات کر سکتا ہوں اور ان سے میں کچھ گلے شکوے بھی کروں گا کہ رینجرز نے 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا اس میں شیلنگ کی پی ٹی آئی کے کارکنوں پر. تو اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں یعنی شاہ محمود قریشی جیسے یا شیخ رشید جیسے, ان کے ذریعے بھی کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی کچھ کردار ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب مانے جاتے ہیں, تو ان کے ذریعے بھی پہلے پیغام رسانی ہوتی رہی ہے. لیکن کیا یہ رابطے مؤثر ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کو ان رابطوں کے اوپر اور ان رابطوں کے ذریعے بھجوائے جانے والے پیغامات پر اعتماد ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. یعنی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نمبر تو ان بلاک ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ رابطے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے لانگ مارچ سے پہلے یہ بہت بڑا انکشاف کیا تھا کہ ہمیں یہ پیغام بھجوایا گیا کہ آپ 2-4 دن لانگ مارچ تاخیر کا شکار کر دیں, بس نگران حکومت کا قیام ہونے والا ہے, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے. نون لیگ نے بعد میں ایڈمٹ بھی کر لیا, لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ تحریک انصاف کو دھوکہ دیا گیا ہے. تو خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی بھی صورت کسی بھی پیغام کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات کرنے کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بات کس کے ساتھ کرنے کے لیے؟ الیکشن کے لیے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کے معاملے پر بات چیت کے لیے نمبر بھی ان بلاک ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, بات چیت بھی ہو سکتی ہے, لیکن الیکشن سے کم کسی بھی معاملے پر بات نہیں ہوگی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تک یہ یقین نہیں ہے کہ جو پیغامات ان کو بھجوائے جا رہے ہیں ان پیغامات کے نتیجے میں کوئی الیکشن کی گارنٹی دی جائے گی. اس لیے عمران خان صاحب الیکشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے اور الیکشن کے سوا کسی اور بات پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کچھ حلقے کچھ صحافی, ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجزیے یا خبروں کی صورت میں اس طرح کی نیوز سٹوریز جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب کوئی جی ایچ کیو کی بات مان لی ہے, طاقتور حلقوں کی بات مان لی ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. خان صاحب نے جو نمبر ان بلاک ہونے کی بات کی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے, اور یہ بھی واضح کیا کہ الیکشن سے کم کسی بھی صورت کسی بھی معاملے پر بات چیت نہیں ہوگی. راجہ صاحب ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی, اور وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کو کبھی بھی کمزور نہیں دیکھ سکتا, آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا, سرحدوں پر ڈیوٹی کرنے والے نوجوان جوان میرے بچوں کی طرح ہیں, معیشت اور ملک کے ہر بحران کا بہتر حل نئے الیکشن ہے, اس پر ان کا زور تھا. اور پھر obviously الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں جو باتیں انہوں نے کہی وہ میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اب انہوں نے کلیئر میسج یہ دے دیا ہے, ٹاپ براس آرمی چیف سے لے کر نیچے ایک جو جوان سرحد پہ کھڑا ہے اس تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کے اندر رہے, سالمیت کے لیے, دفاع کے لیے, چونکہ اس سے پاکستان جو ہے مضبوط ہوگا. اور تقرری کا معاملہ جسے کنٹروورشل بنایا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے, اور اب حالیہ کچھ بیانات آئے, رانا ثناء اللہ کا بیان آیا, خواجہ آصف کا بیان آیا, اور کچھ اور لوگوں نے بھی بیان دیے ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے. کہیں نہ کہیں رائے صاحب یہ بھی ایک خواہش کا اظہار نون لیگ کے لندن میں جو حلقے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ خواہش ان کی بھی ہے کہ آرمی چیف خود کنٹینیو کریں, اور یہ ایک بطور بیٹ چیز استعمال کی جا رہی ہے. لیکن عمران خان نے یہ کلیئر کر دیا کہ تقرری کا معاملہ میرا نہیں ہے, جو بھی سینئر ہوگا اس کو ہم آرمی چیف جو ہے وہ لگائیں گے, اور یہی فیصلہ, اور انہوں نے اس بارے میں بڑا کلیئرلی ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ بیان جو ہے وہ اپنا دیا ہے. دیکھیں عاشور صاحب, فوج کے متعلق جو خان صاحب کا بیان ہے کہ میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی اپنی فوج سے تو نہیں لڑنا چاہتا, نہ اس کو اپنی فوج سے لڑنا چاہیے. فوج تو ہماری سلامتی کی ضامن ہے. تو خان صاحب اس کانٹیکسٹ میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو فوجی جوان ہیں ان کے متعلق پہلے بھی وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ میرے بچوں کی طرح ہیں. تو فوج کے ساتھ اگر کسی نے دشمنی کی ہے اس ملک کے اندر تو وہ تو نون لیگ نے کی ہے. نون لیگ نے اس طرح سے دشمنی کی, یعنی ایک پلاننگ کے ساتھ. اب عمران خان صاحب کی حکومت جب گری,
اس میں تو یہ ہے کہ اداروں سے یا فوج سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو سوالات کیے گئے یہ تو گلوں شکووں کی صورت میں کیے گئے، اور اس طریقے سے گلے شکوے کیے گئے جو کہ ایسے لوگوں سے کیے جاتے ہیں جن سے آپ کی حد سے زیادہ توقعات ہوتی ہیں، جن سے آپ کی توقعات ہوتی ہیں اور پھر وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو آپ گلے شکوے کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے اور عام لوگوں نے اس لیے بھی گلے کیے اداروں سے یا ڈی جی آئی ایس پی آر سے یا فوج سے کہ جب نون لیگ مریم نواز ایک پلاننگ کے تحت، ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنا رہے تھے، پوری فوجی قیادت پر تنقید کر رہے تھے، پوری فوج کو انٹرنیشنل لیول پر تنہا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آزاد کشمیر میں بغاوت کے نعرے لگوا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے منظم پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے تحت انہوں نے ایسی قوم پرست جماعتوں کو اور ایسے قوم پرست عناصر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، نون لیگ کے پلیٹ فارم پر۔ حالانکہ نون لیگ کی جو نظریاتی سیاست تھی اس سے پہلے، وہ تو ہمیشہ دائیں ہاتھ کی سیاست کرتے تھے، پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے تھے، 90s میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آتے تھے، لیکن اس مرتبہ چونکہ ایک مرتبہ ان کو اقتدار نہیں ملا تھا تو انہوں نے پاکستان کے چن چن کر ایسے قوم پرست عناصر اکٹھے کیے جن کی سیاست جو ہے وہ فوج مخالف تھی، ریاست مخالف تھی، اور فوج خود کہتی تھی کہ ان کی سیاست جو ہے یہ فوج مخالف بھی ہے اور ریاست مخالف بھی ہے۔ ان سب عناصر کو نون لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھے کر کے پھر کوئٹہ جیسی حساس جگہوں پر، کے پی میں حساس جگہوں پر، سابق جو آپ کا فاٹا ہے اس جیسی حساس جگہوں پر بہت ہی حساس کانٹیکسٹ میں فوج کے اوپر تنقید کروائی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات لگائے، فوج پر غداری کے الزامات لگوائے، یہاں تک کہلوایا گیا کہ فوج نے افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو بارڈر پر فینسنگ کی ہے، جو باڑ لگائی ہے، ہم وہ باڑ اکھاڑ پھینکیں گے، یہاں تک کہا گیا کہ ہم فوج کی جو جیلیں ہیں ان کو توڑ دیں گے اور فوج ہمارا یہ جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو یہ ہوتی ہے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت کیمپین کرنا، فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور فوج کو تنہا کرنے کے لیے، اور یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ آرمی کی جو قیادت ہے ان کے نوٹس میں بھی ہوگی، وہ بھولے تو نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر جو فوج کے جوان ہیں ان کے متعلق ہم سب کو پتا ہے کہ کس قسم کا سینٹیمنٹ نون لیگ کے خلاف ان کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نون لیگ کبھی بھی فوج کے متعلق، فوجی جوانوں کے متعلق مثبت جذبات نہیں رکھ سکتی۔ تو اس لیے خان صاحب نے کہا کہ میری تو فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، اور کبھی بھی تحریک انصاف نے فوج کو، فوجی جوانوں کو یا فوج کو بطور ادارہ نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی، اور یہ فوج کو ڈیفینڈ کرنے والی 5th جنریشن وار کی ایک بہت فعال فورس تھی۔ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس وقت ان بیچاروں کو تو تانے بھی ملتے تھے کہ آپ تو 5th جنریشن وار کے سپاہی بن گئے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی فوج کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ فوج ہمارے ملک کی ضامن ہے، اور بالکل ٹھیک کرتے تھے۔ 5th جنریشن وار تو ایک حقیقت ہے اور اس وقت فوج کا یہ دفاع کرتے تھے، لیکن اب ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہی نون لیگ جو کہ فوج کے خلاف منظم منصوبہ بندی کے تحت ایک سازش کر رہی تھی، اسی کو اقتدار میں لایا گیا ہے۔ اسی کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اگر تو یہ ایک ایسی جماعت ہوتی نون لیگ کہ اس نے صرف فوج کے خلاف سازشیں کی ہوتی، ادروائز اس نے کوئی ملک کی خدمت کی ہوتی یا ملک کو کہیں آگے بڑھایا ہوتا، جو ان کی حکمرانی رہی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی 30 سال تک، اس دوران میں انہوں نے ملک کو کوئی ترقی دی ہوتی، ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہ ہوتے، منی لانڈرنگ سے انہوں نے شاہی معاملات نہ بنائے ہوتے، آصف علی زرداری نے 8 ارب روپے کی جعلی ٹرانزیکشن نہ کی ہوتی، نیو یارک میں فلیٹس نہ بنائے ہوتے چوری کے پیسوں سے، تو پھر بھی لوگ کہتے کہ چلیں کوئی ایسے حکمران لے کر آگے جو نسبتاً عمران خان صاحب سے بہتر تھے۔ اب حکمران بھی ایسے لے کے آئے جو کہ بدترین کرپٹ حکمرانوں کے طور پر مشہور ہیں۔ ایسے حکمران اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے 2.5 مہینے کے اندر عمران خان صاحب نے 3.5 سال کے ساتھ جس طرح سے اکانومی کو ایک دیوالیہ حالت میں انہیرٹ کیا تھا، یعنی جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس کو تو دیوالیہ حالت میں معیشت ملی تھی،
وہاں سے اٹھا کر وہ 5.97% پر لے کے گئے، لیکن 2.5 مہینے کے اندر ان کرپٹ حکمرانوں نے معیشت کو بھی مکمل طور پر ڈبو دیا، اور نہ صرف یہ کہ معیشت کو ڈبویا بلکہ عوام پر تاریخ کا یعنی اس قسم کا جو ظلم ہوا ہے پچھلے 2.5 مہینے پہ لوگوں پر، مہنگائی کے جو بار بار انہوں نے بم گرائے ہیں، ایسا ظلم تو پاکستان کی پوری 75 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے، لوگ پھر سوال بھی کرتے ہیں، اور خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی فوج کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا فوج کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ فوج اصل میں عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے، اور اس عوام کی حمایت ہمیشہ ہماری فوج کو حاصل رہی ہے اور حاصل رہنی چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ادارے یہ سوچیں کہ وہی لوگ جو ہمیں دن رات ڈیفینڈ کرتے تھے اب کیا ایسے حالات بنے ہیں کہ ہم سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال کا حل بھی بتاتے ہیں پھر عمران خان صاحب کہ انتشار نہ پھیلے ملک میں تقسیم نہ ہو، ہمارے اداروں کے ساتھ کوئی بھی پیچیدہ قسم کے سوالات ان سے نہ کیے جائیں، فوج ہمیشہ متحد رہے، مضبوط رہے، فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اور ان پورے معاملات کا واحد حل یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کریں تاکہ ایک فریش مینڈیٹ آئے، اور پھر جس کی بھی حکومت آئے وہ جو بھی فیصلے حکومتی کرنا چاہتا ہے وہ فیصلے کرے۔ صاحب الیکشن کیمپین میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے اور عمران خان کے آنے سے ذرا بہتر ہوئی ہے۔ اب یہ جو جلسہ ہوا، عمران خان خود لیڈ کر رہے ہیں، اور جو شیخو پورے میں جو جلسہ ہوا انہوں نے کچھ باتیں پاکستان کی عوام اور اس حلقے کے لوگوں کے سامنے رکھی جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضمنی انتخاب۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ لوٹوں میں جنون نہیں رہا، لوٹوں پر نوٹ خرچ کیے جا رہے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر لوٹوں کو انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ پیسہ تو رائے صاحب استعمال ہو رہا ہے، اور پیسے کی بنیاد پر اس الیکشن کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 10-10 ہزار روپے حلقے میں بانٹے جا رہے ہیں، اور کن کی جیبوں سے نکل رہے ہیں، فائنانسرز جو ہیں وہ بھی لوٹے ہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک حمزہ شہباز کا جو کردار ہے، دھاندلی کا جو پروگرام جس طرح بنایا گیا وہ بڑا ہی منظم انداز میں آگے لے کر چل رہے ہیں، اور خان صاحب نے اس کا تذکرہ بھی آج یہاں پر کیا، اور پھر چین کی انہوں نے مثال دی کہ کس طرح عام آدمی کو غربت سے نکالا گیا، امریکہ پاکستان کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اب یہ جو بیانیہ ہے یہ بچے کا بیانیہ بن گیا۔ رائے صاحب اتنے دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، 3 ماہ سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، لیکن ہم نے آج بھی روس سے تیل نہیں خریدا۔ یہ سوال آج عوام کے درمیان رکھا گیا، اور عوام کے ذریعے یہ سوال جو ہے اسے امپورٹڈ حکومت سے اب یہ پوچھا جا رہا ہے۔ کشمیر کا معاملہ وہیں کا وہیں، اس حکومت نے کبھی بھی ماضی میں بھی کچھ نہیں کیا، اور پھر آخر میں جو ریلیف دینا تھا عام آدمی کو وہ نہیں ملا۔ اس کا بھی خان صاحب نے ذکر کیا، مقدمات بنائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سمیت ان کے لوگوں کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ 15 مقدمے چھوڑو، 15,000 مقدمے بھی بنا لو، لیکن ہم اپنا جو سفر ہے اور نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی جھکیں گے۔ اور پھر جو سوال سب سے امپورٹنٹ ہے راج صاحب، یہ جو مروثیت ایک طرف ٹھیک ہے، آپ باز نہیں آتے پاکستان کے اندر اپنے رشتہ داروں کو قابض کرنے کے حوالے سے، الیکشن کیمپین کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان حلقوں کے اندر، اور ویو کیا خبریں کیا آ رہی ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کتنا امپورٹنٹ الیکشن ہے، ضمنی انتخاب پنجاب کا، اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی آنے والی جو 5 سال کی سیاست ہے اور کمنگ ٹو جو آپ کے نیشنل الیکشن ہوں گے، اگر وہاں سے اس کا آغاز کیا جائے؟ دیکھیں عاشور صاحب، 2 فیکٹرز ہیں، ان 2 فیکٹرز کو دیکھا جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں 20 نشستوں پر جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس کے نتائج کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک فیکٹر تو ہے جلسوں کا، خان صاحب بھی ظاہر ہے جلسے کر رہے ہیں، اور دوسری جانب مریم نواز بھی کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود، پورے ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، اور چونکہ اس وقت پنجاب میں جعلی ہی صحیح لیکن حکومت تو پنجاب حکومت جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے متعلق عمران خان صاحب نے بات کی کہ آپ دونوں کو میں نے اپوائنٹ کیا تھا، اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں یعنی چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب بھی،
ان دونوں کے متعلق دعوے یہ کیے جا رہے ہیں, الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ضمنی الیکشن میں. یعنی پورے جو ریاستی وسائل ہیں جو کہ جلسوں کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, ابھی کچھ فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, وہاں پہ نون لیگ کے حلقوں میں یوٹیلیٹی سٹور سے کچھ اشیاء کے ٹرکس وہاں پہ منگوائے گئے ہیں, لوگوں کو وہ مفت میں بانٹے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک الیکشن کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے, کھلی خلاف ورزی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور سے آپ اشیاء خور و نوش منگوا کر ان کو استعمال کریں سیاسی رشوت کے لیے. یہ تو الیکشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے جو جلسے ہیں, یہ مریم نواز کے جلسے اور جو نون لیگ کے جلسے ہیں ان سے 7-8 گنا بڑے ہیں. اچھا, پھر حمزہ شہباز کی جو ٹیم جلسے کر رہی ہے اور مریم نواز جو جلسے کر رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو کراؤڈ ہے, ایک تو ویسے 7-8 گنا کم ہے جتنا کراؤڈ خان صاحب کے جلسوں میں آ رہا ہے, اور کم کراؤڈ بھی ایسا ہے جو بڑا بے دلی کے ساتھ وہاں پہ آتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ زبردستی پیسے دے کے بسوں میں وینز میں ٹھونس کے کوئی بریانی کی لالچ دے کے ان کو وہاں پہ لایا گیا ہے. کسی قسم کا ان میں کوئی جوش و خروش نہیں ہوتا, وہ ایک لا تعلق قسم کا کراؤڈ ہوتا ہے. مریم نواز کچھ اور بات کر رہی ہوتی ہیں, نیچے جو کراؤڈ ہے وہ اپنی آپ میں مگن ہوتا ہے. یعنی وہ خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتا نون لیگ کی قیادت سے, جو وہ چھوٹا سا کراؤڈ بھی وہاں پہ ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کے جو جلسے ہیں ہاشمی صاحب, یہ پاکستان میں ایک انوکھی قسم کی تاریخ رقم ہوئی ہے. یعنی کبھی بھی پاکستان کے جلسوں میں لوگ اس طرح سے پرجوش نہیں دیکھے گئے جس طرح سے خان صاحب کے جلسوں میں آتے ہیں لوگ اور پرجوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ از خود آتے ہیں, ان کو زبردستی وینز میں ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کرنا, ان کو بریانی کی پلیٹوں کی لالچ دینا, اس سے بہت آگے چلی گئی ہے تحریک انصاف کی سیاست. تحریک انصاف نے ایک بالکل سیاست کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. تو اس وجہ سے جو خان صاحب کے جلسے ہیں وہ 7-8 گنا بڑے بھی ہیں, لوگ پرجوش بھی ہیں, اور لوگوں کے پرجوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو ووٹ دینے کے لیے, ان کی پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے کمیٹڈ ہیں. اس وجہ سے وہ جلسوں میں آتے ہیں. نون لیگ کے جو لوگ بوجھل دل کے ساتھ اور بالکل لا تعلق اپنی قیادت کے نعروں سے لا تعلق جو لوگ آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے. تو اگر ان جلسوں کا کمپیریزن کیا جائے تو پھر تو خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ 20 نشستوں میں سے ایک بھی نشست نون لیگ کے پاس نہیں جانی چاہیے. دوسرا فیکٹر کیا ہو سکتا ہے کہ کمپیریزن کہ ہمارے لیے حکومت کون سی اچھی تھی. یہ کمپیریزن جو ہے وہ اگر دیکھ لیا جائے پچھلے 2.5 مہینوں کا کہ کیا کچھ ہوا ہے عوام کے اوپر, اس کو ہم دہرانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا. لیکن پچھلے 2.5 مہینے کے اندر عوام پر کتنا زیادہ مہنگائی کا بوجھ لادا گیا ہے, اور اس کا کمپیریزن کر لیں عمران خان صاحب کے 3.5 سال سے, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سرویز ہیں وہ تمام سرویز, ابھی ایک PP7 کا تازہ ترین سروے بھی آیا ہے اور اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کو ایک اوور ویلمنگ سپورٹ حاصل ہے. یعنی کوئی دور دور تک مقابلہ نہیں ہے کہ نون لیگ کسی بھی طریقے سے تحریک انصاف کو ہرا سکے. تو سرویز بھی عمران خان صاحب کے حق میں کہ تحریک انصاف کو جیتنا چاہیے یہ الیکشن. خان صاحب کے جلسے بھی یہی بتا رہے ہیں جو وہاں پہ کراؤڈ آ رہا ہے. پھر مہنگائی والا جو فیکٹر ہے, یعنی لوگوں کو کہاں پہ آسانی نظر آتی ہے, تو یہ تینوں فیکٹرز اگر آپ دیکھیں, ان کو ریویو کریں, ان کا جائزہ لیں, تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت بہت بڑی لیڈ حاصل ہے نون لیگ کے اوپر. اور اگر یہ فیئر الیکشن ہوا, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر امپائر نیوٹرل رہا, اس نے سیاست میں دخل اندازی نہ کی, تو پھر ہمیں بہت بڑی اور بڑی واضح اکثریت سے ہم کامیابی حاصل کریں گے. اور جتنے بھی اس وقت آزاد تجزیہ کار ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو واضح طور پر برتری ملتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ جو حمزہ شہباز ہیں, جن کے اوپر تو چیف جسٹس پاکستان کو بھی اعتماد نہیں تھا, اور انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ حمزہ میاں آپ کوئی دھاندلی تو نہیں کروائیں گے, لیکن حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی تھی کہ میں دھاندلی نہیں کرواؤں گا. حمزہ شہباز کو پہلی مرتبہ چانس ملا ہے چیف منسٹرشپ کا, ان کے والد کو پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کا چانس ملا ہے, تو وہ آخری حد تک جائیں گے دھاندلی کروانے کے لیے,
اور اس میں تمام ریاستی وسائل بھی استعمال کریں گے۔ راز صاحب، ستم ظریفی یہ ہے اس ملک کی کہ ابھی تک وہ عدالت ہی نہیں معلوم ہو پا رہی جس میں صحافی عمران ریاض کو پیش کرنا ہے۔ چکوال پولیس نے عدالت میں پیش کیا، لیکن اس حد تک پیش کیا کہ کاغذوں کے اندر جب پوچھا گیا کہ کہاں پر ہیں تو انہیں بتایا گیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ مجسٹریٹ یاسر بلال کی عدالت میں سماعت ہوئی ہے اور انسپیکٹر راجہ عجائب نے عدالت کو بتایا، میں تفصیلات اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ اپڈیٹ بھی ساتھ ساتھ ملتی رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں میرے تھانے کی ہے مگر ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ تفتیشی انسپیکٹر علی عباس کے پاس ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ عمران ریاض خان کے مقدمات کا مقامی تھانے سے ریکارڈ آپ لے کر آئیں اور صحافی کو پیش نہ کیے جانے کی تفصیلات دینے کا بھی اس حوالے سے انہوں نے حکم دیا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق ابھی عمران ریاض کو رکھ سکتے ہیں اور کل عمران ریاض کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور صرف کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جو طاقت ہے، جو حوصلہ ہے، اسے کم کیا جا سکے۔ اور تھانے میں رکھنے کا ایسا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو تنگ کر سکیں۔ 60 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، سونے بھی نہیں دیا، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور حالات بہت برے ہیں۔ صرف اور صرف یہ جو میں ہے کسی کی وہ سامنے آ گئی ہے، اور عدالت کے روبرو جب پیش کرنا تھا اس وقت نہیں کیا جا رہا، اور جس طرح پولیس نے ریکارڈ سے لا علمی کا اظہار کیا اور عدالت کو جو پیغام دیا کہ جناب ابھی آپ انتظار کریں، 24 گھنٹے کے اندر پیش کر دیں گے۔ دیکھیں عاصف صاحب، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، کہ ہم نے سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کیا، ہم سوشل میڈیا کی بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کے متعلق جو آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو کم رپورٹنگ کر رہا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کم رپورٹنگ کیوں کر رہا ہے۔ ایک خوف بھی ہے، اسی وجہ سے کم رپورٹنگ کی جا رہی ہے، نہ ہونے کے برابر رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا پر تو عمران ریاض خان کی گرفتاری کے متعلق اور پھر جو اندھیر نگری مچائی گئی ہے پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران، جو لاقانونیت کا ایک ننگا کھیل کھیلا گیا ہے، اور جس طریقے سے ایک عدالت سے دوسرے عدالت میں دھکے دیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان کو، اور ایک عدالت دوسری عدالت کے اوپر چھوڑ رہی ہے کہ یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے، اور پھر کوئی چارجز بھی سامنے نہیں لائے جا رہے، اور جب ایک جگہ سے اگر کوئی ایک جج ان کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک اور شہر میں ایک نامعلوم ایف آئی آر تھی جس کو پہلے ظاہر بھی نہیں کیا گیا تھا، اب اس کی بنیاد پر گرفتار کر لیا۔ تو کیا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، جو کہ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کا حلف بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہماری جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جو جج صاحبان ہیں، ان کو اس معاملے کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ یا کیا جو عمران ریاض خان کی یہ غیر قانونی گرفتاری ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے متعلق ان کو علم نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پر فلاں معاملہ دیکھا اور سوشل میڈیا کے اس معاملے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو کیا انہوں نے بھی اس معاملے سے آنکھیں مکمل طور پر چرا لی ہیں؟ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ چلیں ایک لمحے کے لیے یہ جو کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں عمران ریاض خان پر، حالانکہ وہ الزامات 100% غلط ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی 1% بھی صداقت بھی ہو تو کیا ایک شہری کے طور پر ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی مقدمات دائر کیے گئے تو کوئی شواہد عدالت میں پیش کیے جائیں اور ان شواہد کی بنیاد پر کیس کو آگے بڑھایا جائے؟ لیکن یہاں پر تو ہو یہ رہا ہے کہ عدالتیں یہ صرف بہانہ بنا رہی ہیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمران ریاض کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بوگس ہیں، کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن دائرہ اختیار کا بہانہ بنا کر ایک عدالت سے معاملہ جو ہے وہ دوسری عدالت تک لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اس پر پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، ان کا اصل میں سپریم کورٹ سے اعتماد اٹھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے لوگ کس طرف دیکھتے ہیں جب اس طرح کی ناانصافی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک صحافی کو جو کہ ٹی وی پر بھی اپیئر ہوتا تھا، جس کا ظاہر ہے کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی تھا،
اس کو انصاف نہیں مل رہا تو ایک بالکل عام شخص کو کس طرح سے انصاف ملے گا اور وہ کس طرح سے سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی یا اعلیٰ جج صاحبان کی توجہ حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو؟ تو امید تو یہ تھی، توقع تو یہ تھی کہ آئین کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والے اور آئین کی پاسداری کا جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کی پاسداری یقینی بنائیں کہ وہ اس معاملے پر کوئی نوٹس لیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ سب کی آنکھیں بند ہیں یا سب کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔